24 जुलाई को शाहीन एकेडमी नांदेड़ की जानिब से उर्दू घर में शानदार सालाना तहनीती इजलास का इनेकाद किया गया। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से सेवा फाउंडेशन एवत महल के सेक्रेटरी शेख निज़ामुद्दीन, जज शुमाइला सदफ़ और जज उज़ैर अहमद को मदऊ किया गया था। तिलावत कुरान मजीद से इजलास का आगाज़ हुआ, जिसके बाद शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम पेश किया गया। शाहीन एकेडमी नांदेड़ के डायरेक्टर अब्दुल हई सर ने इफ्तिताही कलिमात अदा करते हुए एकेडमी की गुज़िश्ता 5 साला खिदमात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि शाहीन एकेडमी से तालीम हासिल करने वाले अब तक 400 से ज़ायद तलबा डॉक्टर, इंजीनियर और दीगर शोबों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमी ने शाहीन एकेडमी बिदर के कामयाब तजुर्बात को नांदेड़ में मिनोअन अपनाया, जहां असातिज़ा की दिन रात मेहनत और जदीद तरीक़े तदरीस ने तलबा की रहनुमाई की। एकेडमी में ऐसा निज़ाम तालीम राइज किया गया जहां तालीम हासिल करना तलबा के लिए आसान और दिलचस्प हो गया। तलबा ने भी दिलचस्पी के साथ पढ़ाई करते हुए अपनी तमाम मुश्किलात असातिज़ा से रुजू करके हल की और नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन और एकेडमी का नाम रोशन किया। मुस्तक़बिल में भी तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। अदीबा अनम यूपीएससी कामयाब तालिबा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इनकी इब्तिदाई तालीम सरकारी उर्दू स्कूल में हुई। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी के इम्तिहान में इब्तिदाई नाकामी के बावजूद मुसलसल मेहनत जारी रखी और बिलाखिर कामयाबी हासिल हुई। महदूद वसाइल, वालिद का ऑटो ड्राइवर होने के बावजूद सेवा फाउंडेशन की मदद व रहनुमाई ने इनका सफ़र आसान बनाया। उन्होंने सरपरस्तों से अपील की है कि वो बच्चों को हर कदम पर साथ होने का एहसास दिलाएं, इनकी दिलचस्पियों का ख्याल रखें, वसाइल फराहम करने की कोशिश करें और दुआएं करें। मेहनत और दुआएं यकीनन रंग लाती है। जज शुमाइला सदफ़ JMFC कामयाब ने कहा कि मैंने जुडिशरी में करियर बनाने का फ़ैसला किया और वालिदैन की रहनुमाई हासिल की। मेहनत व लगन से पढ़ाई करके JMFC का इम्तिहान पास किया और अब जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही है। जज उज़ैर अहमद ने बताया कि उन्होंने भी जुडिशरी को करियर मुंतखब किया। वालिद के पेशे वकालत से ताल्लुक़ की वजह से इंसाफ की फराहमी को अहम समझा। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि कामयाबी के लिए मेहनत और लगन ज़रूरी है। नाकामी से घबराना नहीं चाहिए बल्कि इससे सीखना चाहिए, क्योंकि कामयाबी एक दिन ख़दम चूमती है। शेख निज़ामुद्दीन, सेक्रेटरी सेवा फाउंडेशन ने कहा कि हमने तालीम को दीनी और असरी हिस्सों में तकसीम कर दिया है, इसलिए हम असरी मैदानों में वो मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो हमें हासिल करना चाहिए। अगर असरी तालीम के उसूल को भी दीनी तालीम की तरह लाजमी समझकर कोशिश की जाए तो मुश्किल इम्तिहानात में कामयाबी मुमकिन है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अदल व इंसाफ के क़याम के लिए समाज के उन अहम शोबों में ओहदे हासिल करना ज़रूरी है जहाँ से इंतज़ामी उमूर चलाए जाते हैं। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल खदीर ने अपने सदारती खिताब में कहा, शाहीन एकेडमी नांदेड़ में स्टाफ की मुखलिसाना कोशिशें और तलबा की संजीदगी देखकर इनका हौसला बढ़ता है। उन्हें इस इदारे के क़याम पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि तरक्की का वाहिद रास्ता तालीम है। उन्होंने मुस्लिम समाज में शादियों पर बेदरेग अखराजात पर अफसोस का इजहार करते हुए तजवीज़ पेश की कि लड़की की शादी में खाने का बाइकआउट होना चाहिए। मेहमान सिर्फ निकाह की तकरीब में शरीक हो ताकि वालिदैन के अखराजात कम हो और समाज में एक नेक रिवाज की बुनियाद पड़े। तालीमी साल 2024-25 में नीट, HSC, SSC और JEE जैसे इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को तहनीत पेश की गई। खुसूसी तौर पर UPSC और JMFC के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके कलेक्टर और जज बनने वाले तलबा को खिराज तहसीन पेश किया गया। मेहमानों ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को फूल और मोमेंटो देकर तहनीत पेश की और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाहीन एकेडमी के असातिज़ा को भी उनकी मेहनत और खिदमात के एतराफ़ में तहनीत पेश की गई और उनकी सराहना व हौसला अफजाई की गई। तकरीब में शाहीन एकेडमी के तलबा, उनके वालिदैन और इल्मदो शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। तुलबा व तालिबात ने नहायत शानदार अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। शाहीन एकेडमी के उस्ताद ज़फ़र सर ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इजलास की कामयाबी में डायरेक्टर अब्दुल हई सर और उनकी पूरी टीम के अहम किरदार को सराहा गया। दुआया कलमात के साथ इजलास का इख्तिताम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आज का ये दिन शाहीन एकेडमी के तालीमी सफ़र का एक और संग मेल है। ये महज एक तहनीती प्रोग्राम नहीं बल्कि हमारे उस ख्वाब की ताबीर है जो हमने तालीम और तरबियत और किरदार साजी के मैदान में देखी है।
آج ہم ان تمام ہونہار طلباء کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے SSC, HSC, نیٹ اور JEE میں بہترین کامیابی حاصل کی ہے اور شاہین کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ آج اس سال شاہین اکیڈمی کے پہلی بیچ کے طلباء جنہوں نے گریجویشن مکمل کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے، اور یہ لمحہ ہمارے لیے زیادہ باعث فخر بن جاتا ہے تب ہم ان طلباء کو دیکھتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ میری مراد ہے کہ IAS جنہوں نے UPSC کو کریک کیا، جنہوں نے جوڈیشری ایگزام کو کریک کیا، تو آج ہمارے درمیان اللہ کا شکر ہے کہ محترم جناب عزیر احمد صاحب تشریف فرما ہیں جنہوں نے جوڈیشری ایگزام کو کریک کیا، محترمہ شمائلہ صدف صاحبہ تشریف فرما ہیں جنہوں نے جوڈیشری ایگزام کو کریک کیا اور انشاءاللہ جج کی خدمات انجام دیں گے۔ اسی طرح محترم ادیبہ انعم صاحبہ جن کو آج یہاں پہنچنا تھا لیکن وہ کسی بہت ضروری مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پا رہی ہیں، وہ محترمہ ادیبہ انعم صاحبہ نے جامعہ ملیہ دہلی سے اپنے UPSC کو کریک کیا تھا۔ جامعہ ملیہ نے ان کے ذمے یہ کام لگایا اس سال کہ جو بچے اس سال UPSC مینز کا ایگزام دے رہے ہیں ان کی تیاری کرانا ہے، تو محترمہ ادیبہ انعم صاحبہ اس میں مصروف ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے لیڈر، ہمارے رہنما ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ شاہین ناندیڑ کی کارکردگی میں جب بھی آتا ہوں تو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک ماحول، ایک کلچر، ایک ڈسپلین جو متوقع ہے اور جو ہم شاہین چاہتا ہے، جو ملک بھر میں ہم پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ناندیڑ میں جناب عبدالحی صاحب کی سرپرستی میں نہایت ہی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ بہترین نتائج ہیں اور بہترین ماحول ہے، صرف تعلیم نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک تربیت، ایک کلچر جو چاہیے آج نسل کو چاہیے وہ یہاں پر مل رہا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا اہلیان ناندیڑ کو کہ ایک ایسا ادارہ یہاں پر ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ کا سپورٹ رہے، آپ سب کا تعاون رہے۔ اداروں کا اسٹرانگ ہونا، طاقتور ہونا ضروری ہے، صرف شاہین نہیں بلکہ سارے اداروں کو سپورٹ دیجیے اور یہ ادارے طاقتور بنیں گے، نسل کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کو ایجوکیشن کو ختم کرنے کے لیے میں یہاں پر اپیل کیا ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی ایجوکیشن ہے عوام جائیں، ماں باپ جائیں اور وہاں پر ریکویسٹ کریں، سیکشن کو الگ کریں، فلور کو الگ کریں، کیمپس کو الگ کریں۔ اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، موبائل سے بچائیں نسل کو، کوئی ایجوکیشن سے بچائیں، ان کی تربیت کریں۔ بغیر تربیت کی یہ نسل ناکارہ ہوتی جا رہی ہے۔ شاہین کا صرف ایک ہی ہمارا برانچ یہاں پر ہے، صرف ایک ہے، اور ملک بھر میں ہم اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہین کے ذریعے جو بچے MBBS جن کا MBBS نمبر لگ رہا ہے، ان کو جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، انہیں کس طرح کی مدد کی جا رہی ہے آپ کی جانب؟ دیکھیے، ایک مرتبہ رینک آتا ہے تو دنیا قریب ہو جاتی ہے، رشتہ دار بھی قریب ہو جاتے ہیں، ہر طریقے سے مدد ہو رہا ہے۔ کئی آرگنائزیشنز ہیں جو سیٹ مل رہی ہے، رینک آ گیا ہے تو ان کو اسکالرشپ دینے کے لیے لوگ تیار ہیں، اور آپ جو بھی ضرورت مند ہیں ضرور اپروچ کریں، عبدالحی صاحب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں۔ بامبے میں خاص طور پہ ایک ٹرسٹ ہے جو مہاراشٹر کے ایسے بچوں کی آگے بڑھ کر خدمت ٹرسٹ سپورٹ کرتی ہے، اور کوئی بچہ محروم نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور فیس کی وجہ سے سیٹ مس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ راست کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ میرے محترم معزز سامعین کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، یہاں دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے درمیان ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ جو کالج میں پڑھے وہ دنیاوی علوم ہے، اور جو اس کے علاوہ مدارس مکاتب میں پڑھے وہ دینی علوم ہے۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تقسیم نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں علم نافع کی۔ جو بھی علم ہے اگر وہ علم نافع ہے، جو علم اپنے بندے کو خدا کی ذات کی طرف پہنچا دے،
اور اس کی معرفت دلا دے تو وہی علم دین بن جاتا ہے، چاہے وہ ایک انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو. اور جو علم اپنے بندے کو اس کے خدا سے دور کر دے، کبر اور تکبر کے اندر اگر ملوث کر دے، تو وہ علم چاہے جتنا بھی دینی علوم سے آراستہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ بھی مانگی ہے. من علم لا یخشع، ایسا علم لا ینفع، من علم لا ینفع، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ نہ ہو. تو میرے عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو اللہ نے چنا ہے، یہاں پہ رکھا ہے. اب آپ اس کے بعد دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف خطوں میں آپ جائیں گے، اور وہاں پہ جا کر کے آپ لوگوں کی نافعیت کے لیے اپنے آپ کو ثابت کیجئے. فرض قرآن نے ہم کو دیا ہے کہ تم کو حقوق العباد کرنا ہے، تم کو خدمت خلق کرنا ہے، جس کا ادیبہ ذکر کر رہی تھی کہ تم کو غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرنا ہے، تم کو دکھیاروں کا دکھ دور کرنا ہے، تم کو انصاف کرنا ہے، تم کو برائیوں کو روکنا ہے، تم کو بھلائیوں کا حکم دینا ہے، اور ایک بہترین سماج تم کو قائم کرنا ہے. یہ اگر کام ہم کو کرنا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا موقع یا دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ان ڈیزگنیشن پر، ان عہدوں پر جانا پڑے گا جہاں سے ان کارگزاریوں کو انجام دے سکتے. آپ کو عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تو آپ کو شمیلا اور عزیر کے جیسا جج بننا پڑے گا، وکیل بننا پڑے گا. آپ کو بہترین نظام، بہترین سسٹم قائم کرنا ہے، آپ کو IAS IPS بننا پڑے گا، آپ کو بیوروکریسی میں جانا پڑے گا. آپ کو بہترین تعلیم عام کرنا ہے، آپ کو عالم حافظ بننا پڑے گا، آپ کو ٹیچر لیکچرر بننا پڑے گا. آپ کو غریب مسکینوں کی مدد کرنا ہے، آپ کو بیماروں کا علاج کرنا ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا پڑے گا. اور ان تمام عہدوں پر جانے کے لیے سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ اور ہے کوئی راستہ کہ کوئی امام صاحب آپ کو تعویذ پہنا دے اور چھو کر کے آپ کلیکٹر بن جائے؟ ایسا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ جو پڑھائی ہے، اس پڑھائی کو ہم، جو کہ اتنی اہم ہے، ہم اس کو دنیا کی پڑھائی سمجھتے ہیں. بولتے نا، یہ پڑھائی جو ہے، جو ہم فزکس، کیمسٹری، سائنس کی پڑھائی کر رہے ہیں، اس کو ہم کیا دین کی پڑھائی سمجھتے؟ بولو. یہ جو پڑھائی آپ کر رہے ہیں، 10ویں کی، 12ویں کی، سائنس کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، نیٹ کی، JEE کی، MPSC کی، UPSC کی، یہ پڑھائی دین کی ہے کہ دنیا کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو. یہ غلط ہے. یہ پڑھائی دنیا کی نہیں ہے. اور یہ جو پریسٹیج ہمارا خراب ہو گیا، یہ عزت و وقار ہمارا جو کہیں گم ہو گیا اس ملک میں، وہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اس پڑھائی کو دین کی پڑھائی نہیں سمجھے، ہم نے اس کو دنیا کی پڑھائی بولے. اور دنیا کی پڑھائی بولنے کی وجہ سے اس کی جو شدت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کو فرض کا تصور جو ہم نے دینا تھا وہ ہم نے نہیں دیے. اور اس کے سبب ہماری پڑھائی میں وہ عمل، وہ کارگزاری نہیں آئی جو عمل اور جو کارگزاری روزے میں آتی ہے، نماز میں آتی ہے. کچھ ایسے بھی طلبہ ہیں جو ہارڈ ورکنگ یا ٹیلنٹڈ ہونے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پائے، نیٹ امتحان کریک نہیں کر پائے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ میں نے نوٹس کیا ہے اسپیشلی گرلز میں، کہ جب نیٹ امتحان نہیں کریک کر پاتے تو یوزولی جو ہے تعلیم بند کر دی جاتی ہے ٹوٹلی. میں نے خود ایسے لڑکیوں کو دیکھا ہے جو اتنے ٹیلنٹڈ، اتنی ہارڈ ورکنگ تھی، لیکن ان کا نیٹ امتحان نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تعلیم کو ٹوٹلی بند کر دیا گیا. تو میری ایک ریکویسٹ ہے پیرنٹس سے اور ان ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس سے بھی کہ ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے، انجینئر، ٹیچر، پروفیسر، اسپیشلی لڑکیوں کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، ٹیچر، پروفیسر ہی بہت اچھے عہدے ہوتے ہیں، تو بے شک بہت اچھا رسپیکٹیبل پوزیشنس ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جو بہت باعزت پروفیشنز ہیں. جیسے کہ میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا اور جوڈیشری کا امتحان جو ہے پاس کیا. اسی طرح سے آپ ایکسپلور کریں، اسٹڈی کریں اور معلومات لیں کہ ہمیں اور دوسری فیلڈس میں بھی آگے بڑھنا ہے. اگر آپ کا نیٹ خدا نخواستہ نہیں ہوا تو آپ پلیز اپنی ایجوکیشن کو وہاں پہ ختم نہ کریں اور زیادہ کچھ دوسری فیلڈ میں جانے کی کوشش کریں. نمبر الحمدللہ ہر جگہ لگا تھا، لیکن میرا مستقبل جوڈیشری میں لکھا ہوا تھا، تو اللہ نے مجھے یہاں لے کر آیا. ہونے کے بعد پھر اپنے والد کی طرف دیکھا اور ان کا راستہ مجھے پسند آیا. ایک وکیل اور ایک ڈاکٹر جس طریقے سے اپنے فیلڈ میں رہ کر انسانیت کی خدمت کر سکتے اور جو دعائیں حاصل کر سکتے، وہ دعائیں لینے کے جذبے کو لے کر میں نے اپنے والد کے راستے کو پسند کیا
اور میں نے LLB میں آکولہ کے ہی اندر ایڈمیشن لیا. ایڈمیشن لینے کے بعد الحمدللہ پہلے 2 سال میں کالج اچھے سے کیا, اس کے بعد میں والد صاحب کے ساتھ کورٹ میں پریکٹس جوائن کر لی. پریکٹس ہونے کے بعد پھر پریکٹس 2022 میں LLB کمپلیٹ ہوا اور سبھی لوگوں نے گھر میں بڑی خوشی بنائی کہ اب وکیل بھی بن گیا عزیر. پھر اس کے بعد سبھی کو ایسا لگا جب پریکٹس کرنے گیا تو اب بولتے ہیں کہ آپ کو انسپریشن کہاں سے ملا. یقیناً ہم کو انسپریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ زندگی میں اسپارک کہاں لگتا. میں ابھی بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ ویژن ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں تھا. بچوں کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی بیک گراؤنڈ بہت معنی رکھتا ہے. ایسا کوئی بات نہیں ہے, اگر بیک گراؤنڈ نہیں بھی ہے لیکن آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ کوئی بھی فیلڈ کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. ہمیشہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے, ہم پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہیں. ابھی آپ کا ایگزام کلیئر ہو گیا, ابھی آپ نیکسٹ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, ابھی MBBS کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس میں جو ہے وہ پرفیکشن کے ساتھ کرنا ہے. ایک بڑا ٹارگیٹ رکھو گے آپ اپنے سامنے. لیکن جو روزمرہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس ہوتے ہیں نا, جنہیں ہم منی گولس کہتے ہیں, اس سے وہ اکثر ہم جو ہے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. تو دن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا ہے. آپ کو اپنی جو مسٹیکس ہے یا آپ کی جو ویکنیسز ہے ان کو ریئلائز کرنا ہے, ان پہ کام کرنا ہے اور ان سے سیکھتے رہنا ہے. اور ایک بات کبھی نہیں بھولنی زندگی میں. اب کیا ہوتا ہے نا, اکثر کامیابی جب ہمارے پاس آ جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس اب تو ہو گیا, اب تو لائف سیٹ ہے, اب سب اچھا ہوگا, ہم کو کریئر میں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, فیملی کے لیے یہ کرنا ہے. پر اس کے پیچھے نا ہم ایک بہت امپورٹنٹ چیز بھول جاتے ہیں, اور وہ ہے ہماری زندگی کا پرپز, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. وہ مقصد آپ کو مرتے دم تک بھولنا نہیں. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہتر انسان بننا. ایک بہتر انسان بننا, اور اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد. حقوق اللہ یہی ہے کہ آپ عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے حکم مانو. اور حقوق العباد, یہ پہلی چیز تو ہم سب کو بہت اچھے سے پتا ہے اور ہم اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوشش بھی کرتے ہیں. زیادہ نگلیکٹ جو ہوتی ہے وہ حقوق العباد ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ دوسرے جو انسان ہیں ان کی طرف ہمارے کیا فرائض ہیں. آپ کی دعائیں چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں ماں باپ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, ماشاءاللہ ان کے گھروں میں 1-1, 2-2 ڈاکٹر بن رہے ہیں. حافظ بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, اور بعض صلاحیت حافظ بچہ اپنی چھوٹی بہن کی تھوڑی سی رہنمائی کرے وہ بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. ماشاءاللہ گھر بدل رہے ہیں, خاندان بدل رہے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. آج ملک کے حالات, دنیا کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. لوگ ثابت کر دیے ہیں کہ آپ پروگرام کیجئے, آپ اجلاس کیجئے, فنکشن کیجئے, ریلی نکالیے, دھرنا دیجئے, آپ کی بات نہیں سنیں گے. آپ کی بات نہیں سنیں گے تو آج ہم کو ذرا سا پیچھے ہٹنا ہے. 2 قدم پیچھے ہٹ کر تیار کرنا ہے, نسلوں کو تیار کرنا ہے. نسل ہی اصل ہے. یہ نسل بن جائے تو ہمارا مستقبل بن جائے گا. یہ نسل طاقتور ہو جائے گی تو یہ نسل, مجھے یقین ہے کہ یہ نسل ہمارے پیارے دیش کو پھر سے سونے کی چڑیا بنائے گی, پھر سے دنیا کا سپر پاور بنائے گی. یہ بنے گی تو یہ سب کچھ ہوگا اور پیار و محبت کو پھیلانے والی بنے گی. سب سے پہلے میں شاہین کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر سر اور ڈاکٹر عبدالحی سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں. پھر یہاں کے اساتذہ, ٹیچرز, نان ٹیچنگ اسٹاف, وارڈنز, ورکرز اور تمام ہی وہ افراد جو اس شاہین اکیڈمی کے کسی بھی عہدے پر فائز ہیں. ہم انہی تمام افراد کے تہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ ہر ایک نے ہمارے ساتھ ایک اپناپن جیسا معاملہ کیا. یہاں رہ کر کسی بھی وقت اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. خصوصاً یہاں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عبدالحی سر, یہاں کے ٹیچرز عبدالقدیر سر, توصیف سر, حیدر سر اور عاطف سر, اور تمام ہی ٹیچرز جنہوں نے پڑھائی کے تعلق سے, سلیبس کے تعلق سے بے پناہ ساتھ دیا, جس کا شمار ہم نہیں کر سکتے. ہم تمام ہی افراد کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کی محنتوں اور کاوشوں سے اللہ پاک نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا ہے.
कितनी मेहनतों से हर एक सबक पढ़ाया, मैं कुछ ना जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ता और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया, इन्हीं की अता से चमका ये सीरा का नाम, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम। थैंक यू। मैं अपना तालीमी सफ़र आप सबसे कुछ यूँ शेयर करना चाहती हूँ कि क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी। 11th-12th में स्टेट बोर्ड की रेगुलर क्लासेस अटेंड करती थी। 12th का परसेंटेज भी मेरा एवरेज था। जब नीट का कोई वहम गुमान नहीं था कि मुझे नीट करना है, डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है। घर वालों के कहने पर मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने अपने ही शहर मालेगांव, धुलिया मालेगांव में सिर्फ 5 महीने के लिए क्लासेस ज्वाइन की। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि नीट की प्रिपरेशन कैसे करना है, कौन सी बुक फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं सिर्फ लेक्चर अटेंड करती थी और PYQ सॉल्व करती थी। शाहीन एकेडमी नांदेड़ में आने का हमारा कोई इरादा नहीं था। लास्ट ईयर मेरे छोटे भाई अंसारी अफ़ान अहमद जो इस वक्त 12th में हैं, उनके एडमिशन के सिलसिले में शाहीन एकेडमी नांदेड़ आना हुआ। शाहीन एकेडमी नांदेड़ का माहौल घर वालों को पहली मर्तबा में ही काफ़ी पसंद आया और भाई का एडमिशन 11th-12th नीट में कर दिए। 2 मर्तबा और भाई से यहाँ मिलने आना हुआ। घर के तमाम अफराद और डॉक्टर अब्दुल हई सर ने मेरे नीट रिपीट करने के लिए काफ़ी इस्रार किया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। चौथी मर्तबा में घर के अफराद के समझाने पर मैंने मजबूरी में यहाँ एडमिशन लिया था। जिंदगी में पहली मर्तबा घर से दूर रहना हुआ। दिल नहीं चाहता था, मन के हिसाब से नागवारियाँ दरपेश थी। फिर भी घर के तमाम अफराद ने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी, मेरी आरज़ुओं को बेहतर बनाने में भरपूर साथ दिया। मैं कहना चाहूँगी कि शौक परवास का रखते हो तो शाहीन बनो, शौक परवास का रखते हो तो शाहीन बनो, यूं तो कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं।